हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। एक खबर आई है जिसमें बताया गया है कि चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। ये खबर बहुत अहम है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को लेकर, सी पैक के मुस्तकबिल को लेकर, पाकिस्तान में फ़ौज के किरदार को लेकर। और आपके मेरे जहन में इस खबर को सुनने के बाद बहुत से सवालात उठे हैं। उनमें से कुछ अहम सवालों का जवाब मैंने खोजने की कोशिश की है और जो मुझे मालूम हुआ है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यकीनन ये आपकी दिलचस्पी इस मामले में मज़ीद बढ़ा देगा। ख़बर पाकिस्तान में एक साबिक जर्नैल से मुताल्लिक जब देनी हो तो बड़ी एहतियात से दी जाती है। बतौर एक मीडिया वर्कर मुझे ये बात मालूम है। इस खबर को मीडिया ने कैसे दिया, रिपोर्ट कैसे हुआ, ये खबर ब्रेक कहाँ से हुई, किसने अनाउंस किया कि उनको हटा दिया गया है। आपको जानकर हैरत होगी कि ये खबर मीडिया ने नहीं रिपोर्ट की, बल्कि ये पाकिस्तान के वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब, जो कि सरबराह NCOC भी हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए दी है। ट्विटर पर भी बहुत दिलचस्प अंदाज में दी है। उन्होंने नए अपॉइंट होने वाले चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी खालिद मंसूर साहब, उनको मुबारकबाद दी और कहा कि बेस्ट विशेज़ एंड ब्ला ब्ला। उसके बाद अगली ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में बताते हैं कि आसिम सलीम बाजवा को हटा दिया गया है। इससे भी कुछ पैगाम मिलता है कि हालात बड़े कशीदा हैं। असद उमर साहब उस वजारत को लीड कर रहे हैं मनसूबाबंदी की जिसके अंडर पहले सी पैक थी, जब नून लीग के दौर में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब सी पैक के मामलात को देख रहे थे और उसूली तौर पर उसी वजारत को देखना चाहिए। बहरहाल उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना शुरू किया। वहाँ से जब मालूम हुआ, एक दो फ़ोन घुमाए, खबर कंफर्म की, कंफर्म में हटा दिया, चलो भाई रिपोर्ट कर दो। और मीडिया ने इसको रिपोर्ट कितनी गहराई से किया। आमतौर पर किसी को हटाया जाए तो बड़ी खबर होती है और मीडिया बड़ी गहराई से सारे जाविये, एंगल शैंगल, चस्के चस्के लेके रिपोर्ट करता है। मगर इस खबर पर मीडिया ने इतना बताया, वो जो आए थे बाजवा साहब वो अब चले गए हैं, बस। इससे ज़्यादा मीडिया कुछ नहीं बोला है। बहरहाल ये तो हो गया खबर नाजिल कैसे हुई। अब हम आगे चलते हैं, इस खबर के पीछे क्या है। ये जानने के लिए कि आसिम सलीम बाजवा को क्यों हटाया गया, हम पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि उन्हें लगाया क्यों और किन हालात में और कैसे गया था। वो साबिक DG ISPR रह चुके हैं और राहिल शरीफ साहब के साथ मिलकर उन्होंने ऑपरेशन ज़रब-ए-आज़म पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निकालने वाले दौर में बड़ा अच्छा काम किया। मीडिया के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रखा, अच्छे ताल्लुकात मेंटेन किए, मीडिया को अपनी मर्ज़ी से, प्यार से, मोहब्बत से, मसलहत के साथ चलाया। तो मालूम हुआ कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और फ़ौज में उनका असर रसूख भी बहुत ज़्यादा था। राहिल शरीफ साहब के करीब थे। तो जब राहिल शरीफ साहब गए हैं तो उस पूरी लॉट को ना कहीं ओहदे बांटे गए। आपने देखा होगा राहिल शरीफ साहब वो इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद को लीड कर रहे हैं। अभी हाल ही में मेजर जनरल बिलाल अकबर साहब जो हैं वो सऊदी अरब के सफ़ीर बन गए हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब को चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लगा दिया, ये सोच करके ही अच्छा चलाएंगे। वो अच्छे तरीके से चला रहे थे। गवादर में काम हो रहा है, बाकी प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम हो रहा है। वो वीडियोज़ शेयर कर रहे थे ट्विटर पर, बता रहे थे कि कितना अच्छे तरीके से काम चल रहा है। साथ ही इमरान खान साहब को ना जाने क्या ज़रूरत महसूस हुई कि उन्हें वज़ीर मुमलिकत बराए तलात भी बना दिया। जब वो वज़ीर मुमलिकत बराए तलात बने तो उनका किरदार बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया मामलात में वजारत के, क्योंकि उस टाइम पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब भी इस ओहदे पर काम कर रहे थे। तो इत्तलात के शोबे में एक वज़ीर मुमलिकत रख दिया, एक प्रॉपर वज़ीर रख दिया, ऐसे ही खामखा। तो बाजवा साहब उससे साइड पर रहे, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। तवक्को ये थी कि ये मीडिया को हैंडल करने में मदद करेंगे, क्योंकि DG ISPR के तौर पर मीडिया को हैंडल कर चुके हैं। बहरहाल वक्त गुजर रहा था कि अचानक से एक सहाफ़ी बीच में आ गया जो हर बार तंग करता है फ़ौज को, और उनका नाम है अहमद नूरानी साहब, जिन्हें एक दो दफ़ा इस्लामाबाद में फेंटा भी लगवाया गया लड़की के भाइयों की तरफ से, शायद ये आप समझते हो। अहमद नूरानी ने एक स्टोरी की, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, अंदर की खबर लाते हैं। उन्होंने वसूख और दावे के साथ ये खबर दी कि आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं, इनकी मारूफ पिज़्ज़ा कंपनी पापा जॉन्स में शेयर्स भी हैं, उसके हिस्सेदार हैं, उसकी 150 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ हैं जिनको ये चलाते हैं, उसका पैसा सारा इनको आता है, इतने बड़े बिजनेसेस हैं इनके, कहाँ से आए, कैसे बनाए, पूछा जाए। ये इस खबर पर आसिम सलीम बाजवा ने क्या कहा, ये आपके जहन में आ रहा होगा। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, जो करप्शन के बड़े खिलाफ हैं, उनका चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी करप्ट निकल रहा है, तो फिर तो बड़ा सवाल बन सकता था। आसिम सलीम बाजवा ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने एक दो चैनल्स पर मनपसंद अपने एंकर्स को, अरशद शरीफ साहब को ARY पर बीपर दिया और बताया कि मैं तरदीद करता हूँ, मैं नहीं मानता, सारे इल्ज़ामात गलत हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी और वो प्रेस रिलीज़ में कहा कि सारे इल्ज़ामात झूठे हैं। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे मुलाकात की और कहा कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, कोई तुम पर करप्शन के चार्जेस नहीं हैं, तुम बड़े ऑनेस्ट आदमी हो, काम करो अपने ओहदे पर।
لیکن اس پورے ایپیسوڈ کے 1-2 ہفتے کے بعد اچانک سے انہوں نے وزیر مملکت برائے اطلاعات کا عہدہ چھوڑ دیا، مگر وہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی رہے کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ لیکن عاصم سلیم باجوہ کو چیئرمین سی پیک اتھارٹی بنانے سے پہلے سی پیک اتھارٹی کا قیام عمل میں لانا تھا، جو کہ حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے یعنی کہ اسمبلی سے منظور کرائے بغیر صدر کے حکم نامے سے اوپر سے وارد کیا اور ایک اتھارٹی بنا دی، پھر اس کا سربراہ عاصم سلیم باجوہ کو لگا دیا۔ یوں کر کے یہ اتھارٹی کام کری تھی، جس کو ہر 3 مہینے بعد ایک عرصے کے بعد رینیول چاہیے ہوتا ہے کہ ہاں دوبارہ سے صدر کہیں گے چلا لو، مزید کھینچ لو، ایکسٹینڈ کر لو، ایسے کر کے۔ تو یہ اتھارٹی کام کر رہی تھی۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کی یہ تعیناتی کیسی تھی اور انہیں ہی کیوں تعینات کیا گیا۔ چین نے پاکستان میں جب بھی کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہاں پر ملک میں کون بڑا ہے، کس سے بات کرنی ہے، اس گھر کا بڑا کون ہے۔ تو چین نے جب پاکستان کا گھر نوک کیا اور کہا کہ بڑے کو بلاؤ، کسی سے بات کرنی ہے، تو جب نواز شریف وہ تھے تو وہ خود سامنے آئے، انہوں نے کہا جی میں بڑا ہوں، مجھ سے بات کیجیے۔ انہوں نے کہا سی پیک بنانا ہے، تو انہوں نے کہا یہ لو احسن اقبال ہے اور یہ وزارت منصوبہ بندی ہے، اس سے بات کرو اور کام چلا لو۔ اب چونکہ پاکستان میں حکمرانی کسی اور کی ہے، عمران خان صاحب کی ہے، اور ان کے پیچھے جو اصل میں ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ پاکستانی فوج ہے، تو چین نے اس بار عمران خان سے بات نہیں کی نوک کرنے پر۔ انہوں نے نوک کیا تو اندر سے باجوہ صاحب آئے، جی گھر کا بڑا میں ہوں، بتائیے کیا بات کرنی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اتھارٹی کو سی پیک کو محفوظ بنانا ہے، تو بولے ایک اتھارٹی بنا دیتے ہیں، اپنا بندہ باجوہ لگا دوں گا، صحیح چلائے گا۔ اور وہی ہوا، باجوہ صاحب صحیح چلا بھی رہے تھے بہت حد تک، لیکن اب انہیں ہٹا دیا گیا۔ ہٹانے کی وجہ کیا بنی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے دوستو، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اس کو ہٹانے کی وجہ بنی، اچانک سے ہوتا یہ ہے کہ داسو پروجیکٹ جس پر کام ہو رہا ہے، داسو ڈیم پروجیکٹ، جو کہ خیبر پختونخوا میں پہاڑی علاقوں میں کر کے واقع ہے، انڈس ریور کے ساتھ شاہراہ جو ہے پاکستان کی قومی شاہراہ وہاں سے گزرتی ہے، اس مقام پر ایک ڈیم بن رہا تھا جو کہ چینی کمپنی بنا رہی تھی، کیونکہ وہ سی پیک کے منصوبے کا ایک حصہ ہے جس پر $65 بلین خرچ ہونا ہے، اور وہاں پر ایک ڈیم بنایا جا رہا ہے بڑا۔ اس ڈیم پر کام کرنے والے ورکرز کی اور کچھ چینی لوگوں کی، انجینئرز کی ایک بس قومی شاہراہ سے گزر کر اپنے سائٹ پہ جا رہی تھی معمول کے مطابق۔ وہ بس کو ایک حادثہ پیش آتا ہے اور وہ بس جا کر سڑک سے نیچے کھائی میں گر جاتی ہے اور دریا کے پاس، انڈس ریور کے پاس جا کے گرتی ہے، اور اس حادثے میں اس بس میں 30 مسافر ہوتے ہیں، جن میں سے 9 چینی باشندے ہوتے ہیں، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، 3 پاکستانی ہوتے ہیں، تو مجموعی طور پر 13 لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ ان 9 چینی باشندوں کی ہلاکت کے بعد معاملات سارے بگڑ گئے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہی وجہ بنی ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ہٹایا گیا۔ کیا بس کو حادثہ پیش آیا تھا یا پھر یہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی تھی؟ اس پر بھی بہت دلچسپ صورتحال رہی۔ پاکستانی میڈیا کو فوج کے کہنے پر یہ رپورٹ کرنا پڑا کہ یہ ایک حادثہ تھا، چینی بس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر تھوڑی دیر میں بات کھل گئی جب معلوم ہوا کہ یہ دہشت گردی کی کارروائی تھی، بس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا ہے۔ پھر فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا بھی کہ وہاں سے ہمیں ٹریسز ملے ہیں ایکسپلوزیو مٹیریل کے، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ دہشت گردی کی کارروائی تھی، حادثہ نہیں تھا۔ جو ہی یہ ثابت ہوا تو چین کو غصہ آ گیا ڈبل۔ ایک تو یہ کہ ہمارے بندے مر گئے 9، آپ اپنے ملک میں ان کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو آپ چھپاتے ہیں اور ڈرامہ کرتے ہیں کہ یہ حادثہ تھا، یہ دہشت گردی نہیں تھی، ماننا تو پڑے گا۔ چین نے اس پر غصہ کرتے ہوئے اس کمپنی میں جتنے پاکستانی لوگ کام کر رہے تھے ان کو نکال دیا، اور کمپنی نے فی الحال کام بھی روک دیا۔ چین کو بہت غصہ آیا اس پر، اور چین نے فوراً سے یہ بھی کہا کہ DGISI اور پاکستان کا وزیر خارجہ ہمارے ملک میں پیش ہو اور آ کر بتائے کہ بھائی یہ کیا کیا ہے تم نے۔ پاکستانی میڈیا نے اس معاملے پر یہ خبر یہ دی کہ DGISI اور وزیر خارجہ جو ہیں وہ چین کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، باہمی تعلقات پر گفتگو کی جائے گی، باہمی دلچسپی کے امور پر۔ یہ خبر میں نے بھی اسکرین پر براڈ کاسٹ کی، مگر اصل میں پیشی کے لیے بلایا گیا، آؤ بتاؤ یہ کیا کیا تم لوگوں نے۔ ہم نے کہا کہ ہم تحقیقات کریں گے، انہوں نے کہا آپ کی تحقیقات پہ یقین نہیں ہے ہمیں، ہم اپنی ٹیم بھیجیں گے، اور چین نے اپنی ٹیم بھیجی، اس نے خود آ کر تحقیقات کی اور کنفرم کیا کہ یہ دہشت گردی تھی، یعنی کہ سی پیک پر ایک بڑے منصوبے پر کام کرنے والے ورکرز کو پاکستان کی فوج محفوظ نہ رکھ سکی اور ان کو محفوظ رکھنے میں ناکام ہوئی، جس پر چین کو بہت غصہ تھا، اور DGISI اور وزیر خارجہ کو بلا کر ان کو اچھا خاصا ڈانٹا گیا ہے۔ اب لوگ یہ کہیں گے اچھا بھائی تم نے وہاں کھڑے تھے میٹنگ میں کہ تم نے دیکھا کہ وہ ڈانٹ رہے ہیں وہاں پر۔ خبریں رپورٹ ہو جاتی ہیں، باڈی لینگویج بتاتی ہے، اور اس کے بعد جو فیصلے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، اگر آپ دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہو تو۔ بہرحال جب DGISI وزیر خارجہ واپس آئے پاکستان تو اس کے چند ہی روز بعد یہ خبر آ جاتی ہے کہ عاصم سلیم باجوہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چین ان سے مطمئن نہیں تھا عاصم سلیم باجوہ صاحب سے، تو انہیں ہٹانا پڑا، اور چین نے پھر یہ حکم دیا کہ انہیں ہٹایا جائے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ہٹانے سے سی پیک کا کام تو کچھ حد تک متاثر ہوگا, ایک کیمسٹری بن جاتی ہے, ایک ہائرارکی بن جاتی ہے دفتر کی, پتہ ہوتا ہے کس نے کیا کام کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو جو نئے آنے والے ہیں ہو سکتا ہے وہ عاصم سلیم باجوہ سے بھی اچھا کام کر دیں, ہو سکتا ہے ان سے بہت برا کام کریں, سلو ہو جائے, پھر چین ہٹوائے, کوئی نیا بندہ منگوائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہوا کیوں؟ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ہٹا دیا گیا, اتنا بڑا طاقتور آدمی پاکستان میں, اس کو اس عہدہ کو چھوڑنا پڑا ہے, آسان نہیں تھا. پی ایم بھی چاہتا تو نہ ہٹا سکتا, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, لیکن چین کے کہنے پر ہٹنا پڑا, کیونکہ چین شاید پی ایم سے بھی بڑا ہے پاکستان میں. بہرحال اس پورے معاملے کی بنیاد کیا بنا اگر آپ غور کریں تو یہ بنا ہے وہ داسو پروجیکٹ پر کام کرنے والی بس, اور اس میں انہیں شہید ہی کہنا چاہیے, شہید ہونے والے 9 چینی باشندے اور 3 پاکستانی باشندے. یہاں سے پورا کھیل شروع ہوا. تو یعنی کہ یہ واقعہ بنیاد بنا ہے ایک اتنے بڑے جرنیل کو اکھاڑ پھینکنے کی. اس واقعے کے پیچھے کون تھا, یہ اہم سوال ذہن میں آتا ہے پھر, کہ کون ہے جس نے عاصم سلیم باجوہ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. 2 ہی چیزیں آتی ہیں ذہن میں جو ہو سکتی ہیں. ایک, افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے بعد طالبان زور پکڑ رہے ہیں, وہ پاکستان میں متحرک ہونا چاہ رہے تھے, اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے طالبان نے کر دیا. اور دوسری یہ کہ یہ بھارت نے کروا دیا, سی پیک کا دشمن ہے, جس نے بھی کروایا وہ سی پیک کا دشمن ہے. بہرحال وہ کون ہو سکتا ہے, یا طالبان یا پھر بھارت یا امریکہ, اس پر تو ہم آئیں گے. لیکن پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحقیقات جو پاکستان نے کی ہیں, ہماری اپنی ایجنسی نے تحقیقات کی ہوں گی نا, کہ ہمیں اپنا ایک جرنیل قربان کرنا پڑ گیا بھائی اس واقعے کی وجہ سے, تو چیک تو کریں کہ پیچھے آخر ہے کون. کچھ نہیں بتایا اب تک. چینی جو ٹیم آئی تھی تحقیقاتی, اس نے بھی اب تک کچھ نہیں بتایا, چپ کر کے چلے گئے, یا انہوں نے جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لی ہوگی کہ اچھا بھائی منہ مت کھولنا, جو بھی ہوا جیسے ہوا. تو تحقیقات جو آفیشیل سرکاری ہوئی ہیں ان میں تو کچھ بتایا نہیں گیا, تو ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. تو اس کے پیچھے سی پیک کے دشمن ہو سکتے ہیں, وہ بھارت ہو سکتا ہے, طالبان ہو سکتے ہیں. اب اگر یہ بھارت نے کیا ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ بھائی وہ جو گندی پولیٹکس ہے, ڈرٹی پولیٹکس, اس کو کھیل گیا ہے پاکستان کے ساتھ. 13 لاشیں اس نے گرائی ہیں اور سی پیک کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو ڈینٹ تو لگا ہے سی پیک کو بہت بڑا. اگر طالبان نے کیا تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ مستقبل میں طالبان ہمارا کیا اثر کر سکتے ہیں جب وہ افغانستان میں اگر حکومت بنا بیٹھے تو. لیکن اس معاملے کا ایک اور بہت دلچسپ اینگل ہے, وہ یہ ہے کہ سی پیک کا جو بھی دشمن ہے, اس نے جو بھی کرنا تھا, یہ کرنے کے لیے 13 گھروں سے جنازے اٹھے ہیں. میرے نزدیک یہ زیادہ اہم ہے, اس پر بات کرنا بہت اہم ہے کہ دنیا میں رول کرنے کے لیے کیا ٹیکنیک چل رہی ہے. جب پاکستان, چین, بھارت, امریکہ, طالبان, یہ دنیا کے کئی اہم سٹیک ہولڈرز ہیں اپنے اپنے خطے میں, انہوں نے جب کوئی کام کرنا ہو تو یہ کیا ٹیکنیک اپناتے ہیں؟ یہ ٹیکنیک اپناتے ہیں کہ بندے مار دو. اس خطے میں کام ایسے ہوتا ہے, یہ جنوبی ایشیا میں, وسطی ایشیا میں جان کی کوئی قدر نہیں ہے اس خطے میں, اور اسی کے تھرو کام ہو رہا ہے. اور اس سے بھی زیادہ المیہ یہ ہے کہ جو 9 چینی مرے ہیں اس پر تو چین نے ہلا کر رکھ دیا ہے پورے پاکستان کو, جھنجھوڑ کر رکھ دیا, ایک جرنیل کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہے عہدے سے. چین نے اتنا غصہ کیا اپنے 9 باشندوں کی ہلاکت پر. ہمارے 3 اسی واقعے میں مرے ہیں, اور نہ جانے کتنے ہزاروں ہمارے مرے ہیں, مگر کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے. چین نے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی کتنی قدر کرتا ہے, اور یہاں پر آپ اور میں کیسے مرا جاتے ہیں جانوروں کی طرح, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے, اور دوسرے ممالک کے کہنے پر ہمارے ملک کی طاقتور شخصیات کو اٹھا کے یہاں سے وہاں سے یہاں پھینک دیا جاتا ہے. دوستو, امید ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات سی پیک اور اس پوری سٹوری کو لے کر اٹھ رہے تھے ان کا ایک احاطہ ہو گیا, اور آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی کہ دنیا کس ڈگر پر جا رہی ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے, اور کامنٹ میں بتائیے کہ آپ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں, تاکہ وہاں پر آپ سے انگیج ہو جا سکے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.